अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम वीडियो करने वाले हैं अशब एक खफ जिंदा है, केव ऑफ द स्लीपर्स एंड देयर ग्रेव्स। चलो आइए देखते हैं। सूरतुल कहफ जो है वो क्यों उतरी, उसकी क्या वजूहात थी और उसके अंदर इतने ज़्यादा वाक़यात जो है वो क्यों आए हैं। दो बागों के वाक़यात आए हैं, असहाब कहफ का वाक़या आया है और इसी तरह जो है हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम का भी वाक़या आया है और इसी तरह जो है ज़ुल्क़रनैन का भी वाक़या आया है। क्यों ये जो है वजह बनी, उसकी वजह थे दो मुशरिकीन मक्का और यहूद मदीना। आइए आज जो है इस वीडियो में हम तफसील जानने की कोशिश करते हैं असहाब कहफ के इलाके में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़ मदीना मुनव्वरा से मौजूद हूँ इस वक्त जॉर्डन में असहाब अर्रक़ीम के इलाके में। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले मक्का जब बहुत परेशान हो गए और उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था कि किस तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया जाए, तो उन्होंने कहा अन-नज़र इब्न अल-हारिस को कहा। अन-नज़र इब्न अल-हारिस जो है उस ज़माने में अहले मक्का में बहुत ज़्यादा सफ़र करने वालों में से था। मतलब जिस तरह आजकल लोग यूरोप, अमेरिका इधर उधर जाते हैं, उस ज़माने में अन-नज़र इब्न अल-हारिस जो है उनका इब्न बतूता था। तो उन्होंने कहा कि यार कोई ऐसी ख़बर लाओ, कोई ऐसा सवालात लाओ कि हम मोहम्मद को जो है आजिज़ कर सकें। तो उस पर जो है फ़ैसला हुआ कि अन-नज़र इब्न अल-हारिस और उक़बा बिन अबी मुईत, वो बदबख्त शख्स था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है ओझड़ी डाली थी और इसको अल्लाह के नबी ने कहाँ पर कत्ल किया था, उसके हवाले से मैंने एक तफसीली वीडियो आज से 2 साल पहले बनाई है मेरे यूट्यूब चैनल पर। नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के मिल जाएगी, तो वो वीडियो जो है आप देख सकते हैं। और वहाँ पर भी सूरह फुरक़ान का नुज़ूल हुआ था इस बदबख्त शख्स के हवाले से। तो उक़बा बिन अबी मुईत और अन-नज़र इब्न अल-हारिस जो है मदीना आए और अहले मदीना के जो यहूद अहबार थे, जो उनके उलमा थे, उनसे पूछा कि हमें कुछ ऐसे सवालात बताओ कि हम मोहम्मद को जो है आजिज़ कर सकें। तो उन्होंने जो है 3 सवाल दिए थे कि आप जो है अगर मोहम्मद से 3 सवालों का जवाब ले सके तो इसका मतलब है कि वो सच्चा नबी है, और अगर नहीं दे सके तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ जो है किस्सा ख़ानी जिस तरह लोग करते हैं वैसे ही किस्सा गो है और आप लोगों को जो है डिफरेंट डिफरेंट किस्से सुना रहा है। तो उनके 3 सवाल ये थे कि उन बच्चों का बताओ जो कि पुराने ज़माने में गुज़रे हैं, जो कि अहले कहफ थे। फिर दूसरा सवाल ये था कि उस आदमी के बारे में बताओ जो कि पूरी दुनिया की मशरिक़ और मग़रिब में जो है घूम चुका है। और तीसरा सवाल था वयस्अलूनका अनिर रूह, कि रूह जो है वो क्या चीज़ है, क्या मादा है। तो उसके बाद जो है अन-नज़र इब्न अल-हारिस और उक़बा बिन अबी मुईत अहले मक्का के साथ मिले और कहा कि ये 3 सवालात हम लेके आए हैं। ये चीज़ उनके लिए भी नई थी कि यार ऐसे कौन से बच्चे थे जिनकी कोई कहानी है अव्वल अद्दहर, मतलब पुराने ज़माने में, शुरू के ज़माने में। तो उसके बाद जब वो पहुँचे कि ए मोहम्मद, हमारे ये 3 सवाल हैं, अगर आपने इनके जवाब दिए तो फिर हम आप पर ईमान लेके आएँगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन से कह दिया कि मैं तुम्हें कल बताऊँगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि 3 दिन बाज़ रिवायात में है और बाज़ रिवायात में है कि 15 दिन तक जो है वही नाज़िल नहीं हुई। तो उसके बाद जो है कुफ़ार मक्का आते जाते कहते थे क्या हुआ, वद्दअक रब्बुक, कि तेरा रब ने तुझे जो है छोड़ दिया है। तो उसके बाद अल्लाह के नबी इतने परेशान हुए कि क्यों जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके जो है नाज़िल नहीं हो रहे। तो जब ये आयत उतरी तो उसमें फिर अल्लाह पाक ने सबसे पहले जो है अपने नबी के ऊपर इताब किया कि वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, कि ए मोहम्मद आइंदा कभी भी ये मत कहना कि ये चीज़ मैं कल करूँगा, माँ सिवाय अगर साथ में आप ये कहें कि इल्ला अन यशा अल्लाह, कि अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं आपको कल ये जवाब दूँगा। तो उसके बाद वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत, और अगर आप कभी कुछ भूल जाएँ तो अपने रब का ज़िक्र करो तो इंशाअल्लाह आपको वो चीज़ याद आ जाएगी। ये भी एक मकसद है कि तरीका है, अगर आप मिसाल के तौर पर कोई काम करने जा रहे हैं और आप भूल गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र करने से इंशाअल्लाह वो चीज़ याद आ जाएगी। तो यूँ जो है सूरत दुहा भी नाज़िल हुई थी बाद में कि तेरा रब ने तुझे नहीं छोड़ा और ना ही तुझे भूला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अद्दबनी रब्बी फ़अहसन तअदीबी, कि मुझे जो है मेरे रब ने अदब सिखाया है और सबसे बेहतरीन अदब सिखाया है। तो ये एक तरीका था कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने नबी को जो है ये बताएं। अल्लाहु अकबर। तो
تو اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام وہی لے کے حاضر ہوئے تو اللہ عز و جل نے سورۃ الکہف جب شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، آگے جا کے اللہ پاک نے سب سے پہلے جو ہے اہل کہف کے بارے میں جواب دیا، اور اس کا استفہامی سوال اللہ عز و جل نے کیا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور الرقیم کے جو لوگ تھے یا جو واقعہ ہوا تھا، مطلب جو فتیۃ آمنوا بربہم، جو بچے تھے، کیا یہ ہماری جو نشانیاں ہیں اس میں سے سب سے عجیب نشانی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھائی جان ہم نے تو اس سے بھی بڑے بڑے جو ہے اللہ پاک کی نشانیاں موجود ہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر اللہ پاک نے جو ہے تفصیل سے ان کا جو ہے واقعہ بیان کیا۔ اب یہاں پر جو گمان کیا جاتا ہے کہ کیوں ان کو جو ہے اصحاب کہف، یا یہ کیوں جو ہے اصحاب کہف ہے، بیسیکلی یہ جو علاقہ ہے اس کا نام ہے الرقیم۔ اللہ جل فرماتا ہے کہ اصحاب الکہف والرقیم، الرقیم کے علاقے کے جو لوگ تھے جو جا کے کیو میں یا غار میں جا کے سوئے تھے، جب انہوں نے آرام کیا تھا، تو یہ بیسیکلی جو ہے الرقیم کا علاقہ ہے۔ اس کے حوالے سے میں شروع میں آپ کو بتلا دوں کہ اسی طرح جو ہے دو جگہ اور بھی ہیں جہاں کے مقامی لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اصل اصحاب کہف والے جو ہے یہاں پر واقع ہوا تھا، ایک جو ہے ترکیہ میں ہے اور ایک جو ہے یمن میں ہے۔ بغض النظر کہ اب یہ جگہ جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ میں اپنی طور سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس پر کیونکہ یہاں کے جو انتظامیہ ہے، جہاں پہ جو گورنمنٹ نے اتنے انتظامات کیے ہوئے ہیں، ان کے کلیم کے مطابق جو ہے یہ اصحاب کہف کی جگہ ہے۔ تو ہم اصحاب کہف کے واقعے کو جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے، جو کہ قرآن شریف میں ذکر ہے۔ تو اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں اذ اوى الفتية الى الكهف، کہ جب کچھ بچے جو ہے وہ کہف کے اندر آئے۔ یہاں پر اللہ عز و جل نے وہ سبب بیان ہی نہیں کیا کہ وہ کیوں آئے تھے، اصحاب کہف والے جو ہیں وہ کہف کے اندر کیوں آئے تھے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب وہ کہف کے اندر آئے تو انہوں نے دعا مانگی کہ ربنا آتنا من لدنك رحمة، کہ اللہ ہمیں جو ہے اپنی طرف سے تو رحمت عطا کرا، وهب لنا من امرنا رشدا، اور ہمارا جو کام ہے اس کو جو ہے یا اللہ تو صحیح کر۔ لیکن وجہ جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیوں آئے تھے، اصحاب کہف میں آنے کے لیے کیوں مجبور ہوئے۔ وہ آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم جو ہے تجھے ان اصحاب کہف کا واقعہ بتائیں گے، اور وہ بھی حق کے ساتھ۔ ابھی میں نے جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی 2 سال پہلے، ہم نے ویڈیو بنائی تھی تفصیل کے ساتھ اصحاب کہف کی، تو اس میں نیچے بہت سے اعتراض آئے ہوئے تھے کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا، اور جو ہے وہاں پہ کچھ صحابہ گئے تھے وہ نہیں جا سکے، اور اسی طرح جو ہے اعتراض آیا ہوئے تھے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ بھائی اللہ کے بندو، آپ ذرا قرآن شریف پڑھ تو لو کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے ان کے بارے میں۔ ان کے بارے میں اللہ پاک نے آگے فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اس طرح ہم نے ان کو پھر جو ہے زندہ کیا، زندہ سے مطلب یہ کہ جگایا نیند سے، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ پوچھنے لگے، قَالُوا كَمْ لَبِثْنَا، کہ ہم جو ہے کتنی دیر یہاں پر رہے، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہ ہم ایک دن یا 2 دن یہاں پر رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا تفصیل میں ابھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تو پلیز اگر آپ یہ ویڈیو مکمل آرام سے بیٹھ کر دیکھیں گے تو پھر آپ کو جو ہے سمجھ آئے گی کہ اصل واقعہ جو ہے وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو اصحاب کہف جو ہے جب یہاں پر آئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ وہ کچھ بچے تھے جو کہ اپنے رب پر ایمان لے کے آئے، اور اللہ پاک نے ان کو جو ہے مزید ایمان جو ہے وہ دیا اور مزید ہدایت دی۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، کہ اللہ جب اب سبب بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیوں یہاں پر آئے تھے، کہ وربطنا علی قلوبہم، کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر جو ہے ایمان کی جو طاقت تھی اس کو مضبوط کیا، جیسا کہ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس سال جو ہے فرعون سب جو لڑکے تھے ان کو جو ہے قتل کیا کرتا تھا، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کیا ڈالا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو مطلب جوف ہے، جو دل ہے، وہ جب خالی ہو گیا ڈر کے مارے کہ یار یہ فرعون تو میرا بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دے گا، إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا۔ اسی طرح جو ہے اللہ پاک نے اصحاب کہف کے جو دل تھے ان کو بھی اللہ پاک نے ایمان کی طاقت سے جو ہے مضبوط کیا، وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ،
تو اس کے بعد جو ہے آپ کو پرانی ویڈیو بھی دیکھنی پڑے گی، گرمی یہاں پر بہت زیادہ ہے، تو میں تھوڑی سی جو ہے آپ کو ڈفرینٹ ویوز سے جو ہے یہ سارے تفاصیل دینے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کے بعد جو اللہ عز و جل فرماتے ہیں فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے دعا مانگی کہ ہمارا رب جو ہے اللہ پاک وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہ، ہم اس کے بغیر جو ہے کسی بھی الہ کی جو ہے عبادت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ جو ہماری قوم ہے، یہ جو ہماری بستی ہے، ان لوگوں نے جو ہے ایک اور خداؤں کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، نہ ان کے پاس اس کے حوالے سے کوئی دلیل ہے، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جنہوں نے اللہ کے اوپر بھی بہتان باندھا کہ یہ ہمارے خدا ہیں نعوذ باللہ، اور ان کی جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، کہ آپ لوگ جو ہے ان قوموں کو چھوڑ کے چلتے ہیں ایک غار میں، وہاں پر اللہ پاک کی رحمت ہی ہمیں کافی ہوگی ہے۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، کہ اللہ پاک جو ہے تمہارے اوپر رحمت جو ہے وہ مقصد ہے کہ بہت زیادہ اس کی ایک بارش کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ رَشَدًا، اور تمہارا جو مقصد ہے کہ ایک جو تمہارا کام ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کرنا، اللہ پاک اس حوالے سے جو ہے آپ لوگوں کو ایک صحیح راستہ دکھائیں گے۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں کے اوپر مارا۔ کانے کے اوپر مارنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کسی نے تھپڑ مارا، بلکہ اللہ پاک نے ان کی جو ہے کانوں کو بند کر دیا تھا کسی چیز سے جو ہے، تاکہ وہ جب کہف کے اندر سوئیں تو ان کو جو ہے کسی چیز کی جو ہے تکلیف نہ ہو۔ اب جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جگانے میں کیا چیز کام کرتی ہے؟ وہ ہے ہمارے کان۔ اگر کان تھوڑی سی آواز محسوس کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہماری نیند جو ہے خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ان کو سلانے کے لیے ان سب کے جو ہے کانوں کو جو ہے ڈھانپ دیا تھا، تاکہ جو ہے یہ اندر یہاں پر اس کہف کے اندر سو جائیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل کہف کے اندر والی کہانی بیان فرماتے ہیں کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، یہ واقعات ہم کہف کے اندر جا کے جو ہے آئیے آپ کو بتلاتے ہیں کہ اندر جو ہے کیا ہوا تھا۔ بعد کے زمانے میں جو ہے اس کی ترمیم کی گئی تھی۔ پچھلی دفعہ جب ہم نے ویڈیو بنائی تھی بہت سے لوگوں نے پوچھا تھا، خاص کر اس کے بارے میں زیادہ کومنٹس آئے تھے کہ یہ جو ہے جو نجمت داؤد علیہ السلام ہے وہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کا جو سٹار ہے اس کے اندر 6 جو ہے اس طرح کے آپ کو مثلثات ملیں گے، لیکن اس کے اندر جو ہے 8 بنائے گئے ہیں۔ 8 کس لیے ہیں؟ یقولون 7 وثامنهم كلبهم، جو کہ ہم نے آپ کو ان کی تعداد بتائی ہے کہ کتنی تعداد تھی، کہ کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں جو ہے ان کا کتا تھا۔ قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل، کہ ان کو بتا دو کہ اللہ پاک ان کی تعداد جانتا ہے، اس کے علاوہ بہت سے کم لوگ ہیں جو اس کی تعداد کو ایکچوئل جو کتنی تعداد تھی وہ جانتے ہیں۔ قرآن شریف میں جو ذکر آیا ہے وہ سب سے زیادہ 7 کا آیا، اور پھر 8واں جو ہے ان کا کتا۔ تو بقول یہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کے نزدیک یہ ان کی قبریں تھیں۔ 4 قبریں جو ہیں وہ اس طرف ہیں، ایک یہ، دوسری یہ، تیسری وہ، چوتھی یہ، اور 3 قبریں جو ہیں وہ اس طرف ہیں۔ یہ رہی 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں قبر۔ ان کے اندر جو ہے اس وقت ابھی مطلب کچھ بھی ان اولیاء کرام کی یا کچھ ان کی بقیات جو ہے موجود نہیں ہیں، ماں سوائے یہاں پر جو ہے اس طرف انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ان کی ہڈیوں کو جمع کر کے یہاں پر جو ہے اندر رکھا گیا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے ان کی ہڈیاں دکھا سکوں۔ جی یہ جو آپ اندر دیکھ رہے ہیں بقول یہاں کی انتظامیہ کی، یہ ان کی ہڈیاں ہیں یہاں پر اندر۔ وہ خود جو ہے کہاں پر سو رہے تھے، یہ رہا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، یہ ہے فجوہ مطلب غار کے اندر والا جو حصہ ہے جہاں پر اصحاب کہف سو رہے تھے، وہ یہ جگہ ہے۔ جو سورج کی روشنی ہے وہ کس طرح اندر آتی تھی؟ اللہ جل فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُهُمْ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہف کا جیسے آپ اندر آتے ہیں، کہف کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے ان کے اندر جو ہے روشنی آتی تھی۔ یہ رہی سیدھے ہاتھ سے روشنی کا اندر آنا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، یہ رہا ذات الشمال، یہاں سے جہاں سے کہف کا اندر آنے کا راستہ تھا شمال سے، مغرب کے ٹائم پہ
سورج جو ہے یہاں سے اندر داخل ہوتا تھا، جس کی روشنی کی وجہ سے ان کے چمڑے جو ہے خراب نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں ہمارے سے سوال پوچھا تھا کہ یہ تو ایک کمرہ نما بنا ہوا، یہ کمرہ نما نہیں بنا ہوا بلکہ یہ پتھر جو ایک پہاڑ تھا جہاں پر اصحاب کہف موجود تھے، اسی کے اندر جیسے بعد میں لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کی مطلب ہے کہ ترمیم جیسے زمانے کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے وہ ہوتی رہی ہے۔ جو سب سے آخری ترمیم ہے، جو آپ کو اوپر جو ہے وائٹ کلر کی جپس وغیرہ نظر آ رہی ہے، یہ سارے پتھر ہی ہیں، پہاڑ ہی ہیں۔ اس کے اندر یہ ترمیم بنائی گئی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں، اس طرح جو ہے اس کو ترمیم کیا گیا تھا۔ قبر کے اندر کا کس طرح ماحول تھا، آئیے میں آپ کو ذرا وہ دکھاتا ہوں اصحاب کہف کی۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے آپ قبر کے اندر کا مناظر دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ آپ جب ان کو باہر سے دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ جاگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں جو ہے کیونکہ کھلی ہوئی ہوتی تھیں، وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے رائٹ اینڈ لیفٹ جو ہے گھماتے رہتے تھے تاکہ کسی ایک طرف سو کے جو ہے ان کی جو چمڑے ہیں، جو جسم ہے وہ خراب نہ ہو۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا جو کتا تھا، اصحاب کہف یہاں پر سو رہے تھے، کتا کہاں پر تھا، ادھر، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، مطلب کتا جو ہے بالکل غار کے دروازے کے اوپر بیٹھ کے اس کے جو ہاتھ ہیں نا وہ آگے کی طرف جو ہے پھیلے ہوئے تھے۔ جو عرصہ تھا 309 سال کا جب اصحاب کہف یہاں پر سو رہے تھے، اگر کوئی بھی باہر سے آ کر ان کو دیکھتا تو اس کا کیا حال ہوتا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اتنی خوفناک شکلیں جو ہے اللہ پاک نے ان کی بنا دی تھی کہ آپ اس کو دیکھ کے جو ہے دوڑ لگا دیتے، مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف ڈر جاتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ آپ کے اندر ایک دہشت آتی ان کو دیکھ کے۔ تو اس لیے جو ہے اس طرح اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی۔ کوئی بھی اس طرف آتا تھا اس زمانے میں جب ان کو اللہ پاک نے بچا کے رکھا ہوا تھا یہاں پر، تو اس وقت جو ہے ان کی یہ حالت تھی۔ بہت سے لوگوں کے سوالات آئے تھے کہ بھئی اصحاب کہف ابھی تک سو رہے ہیں، ابھی تک نہیں سو رہے، آئیے اس کی تفصیل جو ہے ہم آپ کو باہر تفصیل سے بتاتے ہیں۔ تو آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ سَيَقُولُونَ، کہ یہ لوگ کہیں گے، ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہیں گے، خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، کہ یہ جو ہے اپنی طرف سے ایک ادعا کریں گے کہ علم غیب، جیسے کہ یہ خدا نخواستہ مطلب جانتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ لوگ کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا جو ہے ان کا کتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ 7 تھے، 8واں جو ہے ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد ان کو جواب دو، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ میرا رب جو ہے جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، اور بہت کم لوگ جو ہے ان کو ان کی ایکچول جو ہے تعداد کا پتہ ہے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں جو ہے آپ جزمن جو ہے ان کو کوئی بات مت بتائیں، بلکہ آپ جو ہے وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، آپ جو ہے ان کو ایک جتنی بھی تعداد تھی وہ اللہ پاک جانتے ہیں، لیکن مین ان کا واقعہ اور ان کا جو مدعا تھا وہ یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو وہ اپنا ایمان بچا کے یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے جو ہے کہف کے اندر پناہ لی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زبیر بھائی وہاں پر تو کوئی نہیں جا سکتا، اصحاب کہف صحابہ بھی نہیں جا سکے اور کسی کا جاننا جو ہے وہ محال ہے۔ بالکل محال نہیں ہے، کیونکہ انہی سورۃ الکہف میں آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اس طرح جو ہے ہم نے ان کو نیند سے جگایا، تو اس طرح جیسا کہ سورۃ یاسین میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں قَالُوا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا، بعث کہ کس نے جو ہے ہمیں ہماری قبروں کے اندر سے جگا دیا ہے، وہ کیونکہ سب جو ہے ایک ہی ٹائم پر جب جاگیں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے یار یہ کیا ہو گیا ہے، تو اسی طرح جو ہے اصحاب کہف جب جاگے تو قالوا کم لبثنا، ایک دوسرے سے سوال پوچھنے لگے کہ ہم جو ہے کتنے راتیں یا کتنے دن جو ہے یہاں پر رہے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا کچھ دن کا آدھا یا آدھا 1.5 دن اس طرح۔ اس کے بعد کہنے لگے قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر جو ہے یہاں پر رکے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، کہ آپ جو ہے کسی ایک کو بھیجو اپنے پیسوں کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ جو بچے تھے مالدار خاندانوں میں سے تھے،
یہ نہیں کہ وہ غریب تھے، وہ مالدار خاندانوں میں سے تھے، لیکن ان کا ایمان جو ہے اپنا ایمان بچا کے وہ غار میں آ کے انہوں نے مصدق اپنا ایمان بچایا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ان کا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا۔ اب ایک آپ کو مزے کی چیز میں آج کل لوکل کے حساب سے بتاتا ہوں اور قرآن شریف کی اس آیت کے حوالے سے، یہ میں ویسے ہی ایک فائدہ دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ اس کا کوئی لنک ہے اس چیز سے، واللہ عالم کہ یہ جگہ اصل ہے کہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ لوگ یہاں پر کلیم کرتے ہیں اور ہم صرف قرآن شریف کی جو آیات اور واقعات ہیں ان کو اس جگہ سے جو ہے ریلیٹ کر رہے ہیں، اصحاب کہف سے، نوٹ اس جگہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ابھی بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کھانا کیسا ہے تو وہ کہتے ہیں ذاکی، کہ مطلب اچھا ہے۔ یہاں پہ اصحاب کہف کہہ رہے ہیں اپنے ایک جس کو بھیج رہے تھے کہ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، کہ جائے پیسے لے کے جائے اور جا کر دیکھے کہ کون سا اچھا کھانا ہے وہ جو ہے ہمارے لیے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس کھانے میں سے جو ہے ہمارے لیے رزق لے کے آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، پیار محبت سے جو ہے بات کر کے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہیں جو ہے جب آپ شہر میں جاؤ گے کھانا لینے کے لیے پیسوں کے ساتھ تو تمہیں جو ہے کوئی پہچان نہ پائے، إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر ہم ان کے اوپر ظاہر ہو گئے، يَرْجُمُوكُمْ، تمہیں جو ہے ماریں گے، أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا جو ہے تمہیں اپنے دین میں واپس لٹا کے لے کے جائیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور پھر اس کے بعد تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ بندہ کھانا لینے گیا تو وہاں جب اس نے جا کے دیکھا یہ جو لوگ ہیں نہ ہی ہمارے زمانے کے ہیں، ان کے کپڑے مختلف ہیں، ان کے کھانے مختلف ہیں، ان کا رہن سہن جو ہے وہ ہم سے مختلف ہے۔ اچھا، اب ایک یہاں پر وضاحت بہت ضروری ہے، کچھ لوگوں کو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ان کی شکلیں تبدیل ہو چکی تھی، بڑے بڑے ناخن ہو گئے تھے، بال ہو گئے تھے، بالکل نہیں ہوئے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ایک دوسرے کو اس طرح بالکل جواب نہ دیتے کہ کم لبثتم، کہ تم لوگ جو ہے صرف ایک دن یا ہم نے 1.5 دن گزارا ہے۔ 1.5 دن میں تو شکل تبدیل نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ عز و جل کی مرضی سے، اللہ عز و جل کی حکمت سے 309 سال جو ہے یہاں تک جو ہے کہف کے اندر جو ہے وہ رہے۔ اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی کہ وہ کسی طرح خراب نہ ہو، جس طرح کہ عزیر علیہ السلام 100 سال تک جو ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، کہ 100 سال تک اللہ پاک نے ان کو جو ہے مردہ کیا، پھر جو اللہ پاک نے ان کو جو ہے زندہ کیا۔ تو اس طرح جو ہے ان کو بھی اللہ پاک نے 309 سال تک جو ہے یہاں پر جو ہے سلائے رکھا۔ وہ آگے آپ کو میں جا کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ کہنا کہ ان کی شکلیں جو ہے وہ تبدیل ہو چکی تھی، بالکل نہیں ہوئی تھی، وہ صرف ایک عارضی جو ہے اللہ عز و جل نے ان کو ایک وصف دیا تھا تاکہ کوئی ان کا نقصان نہ کر سکے۔ تو جو بھی آ کے کہف میں ان کو دیکھتا لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو وہ ڈر کے مارے جو ہے بھاگ جاتا۔ تو آج تک وہ بالکل نہیں سو رہے، کیونکہ اللہ پاک اس کے بعد فرماتے ہیں وہ جاگے، جا کے کھانا لے کے آئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ تو بستی کے لوگوں نے کیونکہ سنا ہوا تھا کہ کچھ بچے جو ہیں وہ یہاں سے غائب ہوئے ہیں، تو واقعات جو ہے تسلسل کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس طرح جو ہے ہم نے بستی والوں کو ان سے ملوایا، مطلب جو اس وقت اس زمانے میں رہ رہے تھے، لِيَعْلَمُوا، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ اللہ پاک کا کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ حق ہے اور قیامت بھی آنے والی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کچھ عرصہ وہ زندہ رہے، پھر اللہ پاک نے ان کو جو ہے جس طرح باقی انسان كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرے نہیں ہیں، وہ ابھی اللہ پاک نے ان کو جو ہے پھر اپنے پاس بلا لیا، ان کی جو ہے جس طرح باقی انسانوں کی اموات ہوتی ہے نیچرلی ویسے ہی ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اہل قریہ جو تھے، اہل الرقیم جو تھے، ان کا اختلاف ہوا کہ اب جو ہے ہم اس کے اوپر کیا کریں، مطلب ان کی جو غار ہے اس کے اوپر جو ہے ہم ان کو یہیں پہ ان کو جو ہے دفنایا گیا، تو بعد میں ان کا کیا کیا جائے، یہ اس بارے میں جو ہے اہل القریہ آپس میں بات کرنے لگے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، کہ جب وہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنے لگے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کہ اس کے اوپر جو ہے کہف کے اوپر کچھ بھی بنا دو، ربہم اعلم بہم، ان کا رب جو ہے بہتر جانتا ہے ان کے بارے میں جو بعد میں وفات پا گئے۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، جن لوگوں کی مطلب ہے کہ بات زیادہ مانی جاتی تھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے ایک مسجد جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ پھر آگے جو ہے جا کے اللہ عز و جل نے بیان کیا کہ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة، پھر آگے جو ہے اللہ پاک نے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، وہ سارے واقعات جو ہے اللہ پاک نے بیان کیے۔ تو اب آئیے اوپر چلتے ہیں اور آپ کو مسجد دکھاتے ہیں جس کے بارے میں اس وقت
وقت اہل قریہ نے کہا تھا لنتخذن علیہم مسجدا کہ ہم ان کے قبروں کے اوپر جو ہے ایک مسجد بنا دیتے ہیں ان کی کیف کے اوپر. اس کا آج کل کا جو قبلہ بنا ہوا ہے وہ مسجد الحرام کی طرف ہے، نہ کہ مسجد الاقصی کی طرف. ٹھیک ہے. اب واللہ اعلم ان کا جو زمانہ تھا وہ کون سا زمانہ تھا، مطلب نوح علیہ السلام سے پہلے ہے، بعد ہے، لیکن زیادہ تر تو یہی گمان ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہی ہوگا، بنی اسرائیل کے زمانے میں. اور یہ بنی اسرائیل کے ہی مقصد ہے کہ زمانے کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. یہ مسجد ہے، بیچ میں 4-5 پلر بھی ہیں اور اس طرف جو ہے محراب بنا ہوا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ الرقیم کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کتاب مرقوم سورۃ المطففین میں، مطلب کوئی لکھی ہوئی چیز. کچھ زمانے میں بتایا گیا کہ کچھ پتھر تھے جن کے اوپر جب یہ بچے غائب ہوئے تھے تو ان کا نام لکھا گیا تھا، تو اس لیے جو ہے ان کو اصحاب الرقیم زی کتاب مرقوم کے حوالے سے جو ہے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس علاقے کا نام لکھے ہوئے نام پتھر کے اوپر. تو واللہ اعلم کہ اب جو ہے اس کی جو صریح وہ ہے وہ کون سی وہ توجیہ ہے، لیکن بہرحال ہمارا مقصد یہاں پر آنے کا یہ تھا، ایک تو ہم اصحاب کہف کے بارے میں جان سکیں، دوسرا جو ہے ان کے واقعے کے بارے میں جو اللہ پاک نے تفصیل قرآن شریف میں بیان کی ہیں وہ سب آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. 309 سال جو ہے وہ کیسے یہاں پر رہے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی غار کے اندر جو ہے 300 سال رہے اور مزید 9 سال. تو اس طرح جو ہے 309 سال جو ہے اصحاب کہف اپنی غار میں سوتے رہے. واللہ عالم کہ اب یہ وہی حقیقی ہے یا نہیں ہے، بغض النظر آپ کو امید ہے کہ واقعہ جو ہے اصحاب کہف کا، آپ اس کا جو پس منظر ہے اور اس کے دوران جو واقعات ہیں وہ جو ہے آپ سمجھ سکے ہوں گے. اگر آپ اس میں سے صرف ایک چیز بھی سمجھ جائیں تو بڑا مزے کی بات ہے، جیسے کہ میں نے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ کا مطلب آپ کو سمجھایا ہے، اور جس طرح کتاب مرقوم اور اصحاب الکہف والرقیم یہ جو آیتیں جو ہے قرآن سے قرآن کو تفسیر کرنا. اب بھی کچھ لوگ مجھے پتہ ہے اعتراض کریں گے، بھائی جان وہاں تو کوئی نہیں جا سکتا. بھائی پہلے پوری ویڈیو دیکھ لیں میری جان. اور میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، اللہ پاک جو ہے حق سے آپ کو واقعہ بیان کر رہے ہیں. آپ نے پتہ نہیں کسی سے سن لیا ہوگا تو آپ اسی کو جو ہے آپ کے ذہن میں رٹا ہوا ہے تو آپ اس کو جو ہے چینج کرنا ہی نہیں چاہتے اپنے مائنڈ سے. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ اصحاب کہف بعد میں ان کی وفات بھی ہوئی اور بعد میں یہ مدفون بھی ہوئے اور ان کی کہف کے اوپر مسجد بھی بنائی گئی تھی. قرآن شریف میں یہ بات ذکر ہے، نہ کہ زبیر ریاض کی کتاب میں. ٹھیک ہے. تو آئیے اب چلتے ہیں ہم جو نئی مسجد بنی ہوئی ہے اصحاب کہف کی، وہاں پر جا کے ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں. لیٹس گو. اور یہ جہاں پہ اصحاب کہف کی جو نئی مسجد بنائی گئی ہے، سبحان اللہ، آئیے آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا الہ الا اللہ. یہ مسجد جو ہے اندر سے ماشاءاللہ ابھی دوپہر کی نماز کے بعد کے مناظر دیکھ رہے ہیں آپ. یہاں پر یہ ممبر ہے مسجد اصحاب الکہف. مسجد کے اندر سے آپ نے مناظر دیکھے، باہر سے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنی ہوئی صاف ترین مسجد ہے. اور اس طرف جو ہے اصحاب کہف کی جو غار ہے اور جو پرانی مسجد ہے وہ یہاں پر، وہ اس طرف نیچے ہے اس پہاڑ کے. اور یہ سارا مسجد کا احاطہ ہے. یہاں پر جو ہے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، وہاں پر پڑھنے پڑھانے کا سسٹم ہے. 2006 میں یہ جو نئی والی مسجد ہے بنائی گئی تھی. کنگ عبداللہ جو یہاں ابھی ہیں ان کے کنگ ہیں جارڈن کے، انہوں نے افتتاح کیا تھا. سبحان اللہ. یہاں پہ لائبریری بھی ہے، اس وقت شاید بند ہے میرے خیال سے، لیکن بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ مسجد جو ہے یہاں پر بنائی ہوئی. تو یہ تھی اصحاب کہف کے حوالے سے ویڈیو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. میری آپ سے گزارش ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں فار مور ویڈیوز. بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ بہت پہلے کوئی تو ایک ویڈیو میں اپنے سنا تھا چھوٹا سا قصہ، لیکن ابھی پراپر ڈیٹیل میں معلوم پڑا اور جگہ بھی دیکھی ہے کیسے 309 سال تک سوئے ہیں. پھر اب بعد میں کتا بھی تھا، ایک 7 لوگ تیرے کتا تھا، تو وہ سب بھی میں وہ کتنی بولتے نا وہ کتنی پرانی جگہ ہے. سوچ ابھی بھی اچھے مینٹین کے رکھی ہے. ایک اچھا بھی ان کی جو بیک ٹو بیک ویڈیوز دیکھنا میں بہت ساری ہسٹوریکل پلیسز بتا رہے تو دیکھ کے زیادہ مزہ آ رہا ہے. آف کورس اور جس طرح یہ بولتے نا کہ پہلے یہ سب لکھا ہوا تھا، لیکن کوئی اور ایک جگہ بھی ہے بولتے دونوں میں کانفلکٹ ہے کہ یہ ہے یا وہ ہے. وہ جیسا انہوں نے بولا کہ ابھی یہ بھی ہو سکتی ہوگا، لائک ابھی ہم کو بھی نہیں پتا اتنا. ان لوگ بھی جس طرح یہ کہہ رہے تو وہ تھوڑا ہم کیونکہ وہی ہے اس کے لیے اور ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگ بولتے ہیں وہ سب.
चलो और देखेंगे गाइस इनके वीडियो, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दो। बेल आइकन